अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, शुरू करते हैं आज का हस्ब हाल। मैं हूं जिसका मेज़बान जुनैद सलीम और नाज़रीन शो का आगाज़ कर रहे हैं पुलिस के दलेर जवानों की खूबसूरत बातों से। जी अस्सलाम वालेकुम। जी बाबा साहब बहुत शुक्रिया आपका, माशाल्लाह आपने जो ये तारुफ करवाया है, आप भी महसूस कर रहे होंगे कि पुलिस बदल गई है। अल्लाह के फजल से अब वो पुलिस नहीं रही, अब पुलिस एक नए अंदाज से काम कर रही है जुनैद साहब। बल्कि आपको ये तारुफ में ये शेर भी पढ़ना चाहिए था, दश्त तो दश्त है दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। ऐसा क्या इनकलाब आ गया जुनैद साहब, अल्लाह ताला के फजलो करम से आपने हमारे जो मारकतुल आरा कारनामे हैं वो नहीं आपने सुने, वो नहीं सुने आपने? आपके मीडिया के ऊपर चल रहे हैं माशाल्लाह, तो आप सुनते नहीं है? नहीं, मैंने नहीं सुना। बहुत अच्छे, यानी वो सुन लेते हो कि 500 रुपया लेते हुए सिपाही पकड़ा गया, वो सुन लेते हो कि एसएचओ ने रंगे हाथों रिश्वत ले ली। हद हो गई है, हद हो गई है आपकी। मतलब जो अच्छा काम है वो नहीं आपको नजर आता। जुनैद साहब, अल्लाह ताला के फजलो करम से ऐसा ऐसा कारनामा सर अंजाम दे रही है पंजाब पुलिस के, आप हैरान हो जाएंगे। जुनैद साहब, इनाम गनी साहब ने मैंने एक दिन बुलाया, मैं कहा सर आईजी साहब कहते ने सदीक ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਇਹ ਨਾਦੀ ਗੈਂਗ ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਕਮ ਕਰੋ, ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਬਸ ਆਰਡਰ ਲਾਓ ਤੁਸੀਂ ਸਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸਦੀਕ ਹੈ ਕੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ, ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆ ਰਹੀ, ਉਹਨੇ ਕੰਨ ਵੱਡੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਮੁਰਾਦ ਨੇ, ਨੱਕ ਵੱਡਿਆ ਹੈ, ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਮੈਨੂੰ, ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਕਤ ਦੇ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ इंशाल्लाह गहरी नींद सोओगे। देखो तुसी करदा की करदा। उस दिन से लेकर आज तक इनाम गनी साहब सोए हुए हैं। जुनैद साहब खुदा दा वास्ता जे ये देखो कि किस तरह दी जाग रही है पंजाब पुलिस। पूरा नादी गैंग उड़ा के रखता है, उड़ा के रखता है जुनैद साहब, उड़ा के रखता है। हाँ पता है मुझे, पुरानी बात हो गई। इनु इजी ले रहे हो, इनु इजी ले रहे हो। एडा ढिला गया जी मैनू पता है, एडा ढिला गया जी मैनू पता है। तान चीज ऐसी तुसी अगो कहंदे यार क्या बात है, पता है मुझे, वेल डन वेल डन। वेल्डन तो कह चुके हैं हम पहले। सारे इतने खतरनाक गैंग को साहब ने खत्म किया है, इनके लिए कोई बुक्के कोई गुलदस्ते ऐसा होना चाहिए। बस आप पता नहीं इत्थे सड़क ते फुल नहीं विकदे या इत्थे किधरे हार लियाओ ते चलान हो जाता है, तुहानू चाहिए जुनैद साहब। अच्छा, एक और कारनामा आप पंजाब पुलिस का तो नहीं, सिंध पुलिस का नवाबशाह में चमगादड़ों ने आमों के दरख्तों पे हमला कर दिया। अच्छा, और पुलिस ने गने निकालनी, 400 चमगादड़े मार दी। जुनैद साहब बात ये है कि पुलिस जो होती है ना जी, पुलिस वो है ऑर्डर की मतमन्नी, वो ऑर्डर चाहती है, उसको अफसर जो ऑर्डर करते हैं उसको करना पड़ता है। देखिए हमें पंजाब पुलिस को ऑर्डर हुआ है नादी गैंग मार दी, मुतमन्नी जैसी नहीं है, देखे कभी आपने? ਇਹਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ, ਸਿੰਧ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉਹ ਤਰਲੇ ਕੀਤੇ ਜੇ, ਚੁੱਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਡਰ ਹੋਇਆ ਨਾ ਕਿ ਚਮਗਾਦੜਾ ਮਾਰ ਦਿਓ, ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਾ ਤੇ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਚਮਗਾਦੜਾ ਨਾਲ ਹੋਵੇ। ਲੋ ਜੁਨੈਦ ਸਾਹਿਬ, ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਸਿੰਧ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੰਬਾਂ ਦੇ ਬਾਗ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਮਾਈਕ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਚਮਗਾਦੜਾ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਚਮਗਾਦੜਾ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਰਡਰ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਠਹਿਰ ਜਾਓ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਠਹਿਰ ਜਾਓ। ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਉੱਥੇ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਐਸਐਚਓ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਥੋੜੀ ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ੁਲਫੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨੂੰ ਭੇਜੀਏ ਤੇ ਚਮਗਾਦੜ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਕਰ ਲੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਲਕਾ ਹਲਕਾ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, पंजाब पुलिस इस वक्त अपने काम दे उत्ते डटी है, सानू अपने काम की बड़ी लोड़ है। इत्थे जिहड़ा डेंगी फैल गया है, सानू पता है साडी ड्यूटी लग जानी है। जुनैद साहब, इत्थे डेंगी फैले पुलिस की ड्यूटी लगती है, इत्थे इलेक्शन होवे पुलिस की ड्यूटी लगती है, इत्थे जुनैद साहब कोई गैंग कोई किसी किस्म की दहशतगर्दी होवे पुलिस की ड्यूटी लगती है। अंबा दे बागां ते चमगादड़ हमला कर देन, पुलिस की ड्यूटी लगती है। फिर पुलिस ने जो मारिया ना चमगादड़ा नूं, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਅੰਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਮਗਾਦੜ ਬੈਠਾ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਪਣੀ ਤਹਿਵੀਲ ਚ ਲੈ ਲੈਣ। ਆਮ ਹੀ ਚਮਗਾਦੜ ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਚਮਗਾਦੜਾਂ ਦੀ ਤੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਸੀ ਕੀ ਕਰਨੀਆਂ ਸਰ। ਅੱਛਾ, अंब अपनी तहवील में। साहब देखो, इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल नहीं हो सकती। सर जी ने फोन किया भी कि चमगादड़ रात ਨੂੰ ਪੁੱਠੇ ਸੌਂਦੇ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮਲਾ ਕਰੋ। ਮਾਲ ਮਸਰੂਕਾ ਤੇ ਫਿਰ ਜਨਾਬ ਥਾਣੇ ਦੀ ਤਹਿਵੀਲ ਚ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਨਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਬੰਦੀਆਂ ਪੇਟੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਤੇ ਲੈ ਗਏ ਉੱਥੇ, थाने ले गए ने। अभी तक वो इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। सिंध पुलिस तो कैसे इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, काट के या नरम करके? नरम करके जुनैद साहब, आहिस्ता आहिस्ता मुजरम नू नरम करना पैंदा है। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਅੱਛਾ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਰਮ ਕਰ ਲਵੋ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਗਿਟਕ ਉਗਲਵਾਣੀ ਪੈਂਦੀ।
सर जी इस तफ्तीश के साथ कच्ची लस्सी बड़ी जरूरी होती। जाहिर है वरना सारे महकमे ਨੂੰ पेटने गलाएंगे बेटे। सो कम टू पंजाब पुलिस जुनैद साहब। अच्छा, पंजाब पुलिस के बारे में अहम तरीन पॉइंट तो ये है कि पंजाब पुलिस के सारे SHOs की पिछले 10 सालों की कारकर्दगी मंगवा ली है, और जिसकी कारकर्दगी ठीक ना हुई जिस SHO की, उसकी छुट्टी। जी जी जी, देखो नजर आते आप महफूज हैं जी जुनैद साहब, अल्लाह के फजल से इंशाल्लाह आईजी साहब यही बड़े प्यारे आपने देखे एडी तो उन्होंने अख जे एडी अख जे इतने प्यारे इंसान उन्होंने कहा सदीक नो वरी यू आर डूइंग वेल, शाबाश दी थी उन्होंने। रिपोर्ट बनेगी फिर सामने आएगी, आपको पहले शाबाश मिलेगी। मेरा मतलब ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ ना ताकि अच्छा, ताकि रिपोर्ट ठीक बन जाए, गुडविल ठीक रहे। मेरा मतलब है कि उन्होंने इन्वेस्टिगेशन करवानी है और उन्होंने कहा कि हर SHO को मैं चेक करूंगा, कोई SHO मुझे थोड़ा बहुत भी गड़बड़ करता हुआ नजर आया नौकरी से छुट्टी करवा दूंगा। और अल्लाह के फजल से आप देखिएगा कि जो लोग बचेंगे ईमानदार आदमी, उनमें से आपका सदीक भी होगा इंशाल्लाह। वैसे जुनैद साहब सख्ती तो चले पंजाब पुलिस कर रही है, IG साहब को ये भी गुजारिश करें कि नए बंदे भी भर्ती करें। ये देखें ना, ये देखें जो एक्स अपना हमारे जो चीफ मिनिस्टर हैं परवेज लाई साहब, जो स्पीकर है मौजूदा, उनका बयान सामने आया। 10 साल जुनैद साहब 10 साल से देखें, 10 साल की ये कारकर्दगी अगर देखेंगे SHOs की, तो ये भी तो साथ देखें कि 10 साल से भर्ती भी नहीं हुई, 10 साल से। और जुनैद साहब उन्हीं बंदों से महदूद देखे 10 साल च कितना बच्चा होया है, कितना बच्चा पैदा होया है, कितनी पॉपुलेशन बढ़ गई, और जाहिर है बच्चा बड़ा भी होता है, जेड़ा बच्चा हो जाता है। पॉपुलेशन कम भी तो हुई है ना, बंदे फौत भी तो हुए हैं ना। जुनैद साहब देखो अर्ज ये है कि फौज जेड़ा हो गया उसकी इन्वेस्टिगेशन कर, मगर जो आ रहे हैं दुनिया पे उन पे तो नजर रखना पुलिस का काम है ना जी। तो मेरा मतलब है पॉपुलेशन जो इतनी बढ़ रही है, उस हवाले से पुलिस की नफरी भी बढ़नी चाहिए थी। तो अगर पुलिस भर्ती नहीं होगी, वही उन्हीं 10 साल पहले वाली जो नफरी, वही महदूद सी नफरी के साथ अगर हम काम दिखा रहे हैं और अच्छा काम कर रहे हैं। क्या मसाइल क्या दरपेश आ रहे हैं आपको, कम वसाइल की वजह से, कम अफरादी कुवत की वजह से, क्या मसला आपका? जुनैद साहब एक बंदा नाल बेचारा दही भी लैन जांदा सवेरे हवालदार, नाल उस बेचारे ने मुलजम ते भी ध्यान रखना हुंदा है। अच्छा, अगर कोई मुलजम नजर आ जाए, अगला दही सुट के ओदे मगर दौड़ ला दिंदा जी। यकीन मनो, देखो साथ उन्होंने जेड़ा चढ़ना नाल किलो दही भी जाया हुंदा जी, ये भी देखो जुनैद साहब। ये उत्ते मलाई होवे तो फिर और नुकसान। यस जुनैद साहब, ये तो आपको मैं बेसिक छोटे नुकसान बता रहा हूँ। बड़े नुकसानों की तरफ अगर आप आ जाए तो देखें आप किस थोड़ी सी तादाद के साथ हमने नादी गैंग का मुकाबला किया। जुनैद साहब इत्थे ते एडा बड़ा गैंग है और इस तरह दे दहशतगर्दी किसी ले मुकाबला करना पैंदा है कि पुलिस वाले जेडे ने 6 हुंदे ने, अगो 18 बंदे होंगे जी। जुनैद साहब अगो 18 बंदे जिन्होंने को जदीद असला है, देखो ना जरा कह कि देता मैं जदीद असला है उन्होंने को जदीद, और पुलिस को जेड़ा असला है ਤੁਹਾਨੂੰ पता ही है। ਸਾਡੀ ਤੇ ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਚੱਲ ਜੇ ਜਨਾਬ ਦੂਸਰੀ ਮਿਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਅਸੀਂ ਚੰਡਾਂ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। जी कई बारी तो जुनैद साहब यकीन मनो कि गोली ਇਹੋ ਜਿਹੀ फसदी है कि मुड़ के जुल्फी फेरना पैंदा बंदूक। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ੁਲਫੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਤੇ ਬੰਦੂਕ ਹੀ ਨਾ ਚੱਲੇ। ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਦੀ ਤੇ ਬੰਦੂਕ 'ਚ ਗੋਲੀ ਫਸੀ, ਉਹਨੇ ਜ਼ੁਲਫੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਬੰਦੂਕ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਭੇਜਿਆ ਜਰੇ ਇਹ ਜ਼ੁਲਫੀ ਦੀ ਗਲਤੀ ਕਹਿ ਲੋ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਉਤੋਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੋਂ ਹੀ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ੁਲਫੀ ਨੇ ਗੋਲੀ ਨੂੰ टक्कर मारी, गोली चल गई गोली। जुनैद साहब बात ये है कि इतने थोड़े से वसाइल के साथ, वसाइल का भी आपको पता है क्या बजट है यार, पुलिस का क्या बजट है। अब गाड़ियां देखिए आपने पुलिस की, जो जी गड्डियां पुलिस को मिलियां ने जुनैद साहब, ओदे नाल अच्छा है पैदल मार्च कर लें, यकीन माने आप। तो सो मैं कहना ये चाहता हूँ सर जी मेरी तो सीट बदलाओ, मेरी सीट होंदी है पिछे गड्डी दे पिछे, उत्थों धुआं निकलदा है, मेरा तो बुरा हाल हो गया 6 महीने। शुक्र कर धुआं निकलदा सिर्फ, चलो तेरी ते ब्यूटी सिर्फ फर्क पिया है, ते जिन्हां दे विचारे ने गद्दियां जो स्प्रिंग निकले ने वो भी तो उत्ते बैठे ने, देखना जरा। जुनैद साहब बात ये है कि अगर आप चाहते हैं कि मजीद अच्छा रिजल्ट मिले, देखें बात मैंने मजीद वाली की है, इट्स मीन के पहले भी रिजल्ट अच्छा सी दे रहे हैं, महदूद वसाइल के साथ अगर आप हम ऐसा रिजल्ट दे रहे हैं। अच्छा, एक आप पे बोझ अब मेरा ख्याल आने वाले दिनों में कम हो जाएगा, ये जो खामखा की VVIP सिक्योरिटी लोगों को आप दे रहे थे, उनकी तादाद जो है वो कम हो इंशाल्लाह भाई साहब आए ये भी कम आए आगे थाने रोज मेरे ते रोब पांदे जी कि मुझे सिक्योरिटी दें, मैं क्या हदरा चलो जरा चैनल ते जुनैद साहब नाल गल करने तो सिक्योरिटी मिलनी चाहिए कि नहीं। किस बुनियाद पे आप ये दावा करते हैं? और पिछले 2 साल से आपने खामखा
सिक्योरिटी ली हुई है। सर मैं फैक्ट्री ऑनर हूँ, मेरी दुश्मनियां हैं। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਬਾਤ ਤੁਸੀਂ ਫੈਕਟਰੀ ਆਨਰ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅगर ਦੁਸ਼ਮਣੀ है ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾइवेट सिक्योरिटी यही मैं कहने लगा हूं। पैसे खर्चे आप। हाँ। आप क्यों पुलिस को तंग करते हैं? तो पहले भी तो आपने मुझे सिक्योरिटी दी हुई थी। वो वक्त तब नहीं रहा। देखिए जुनैद साहब, कोई भी हो जुनैद साहब, मैं कहता हूँ इंडस्ट्रियलिस्ट हो, कोई सियासतदान हो, कोई जर्नलिस्ट हो, कोई हो, अगर किसी को कोई ऐसा खतरा है तो भाई अपने पैसे से, अपने पल्ले से अपनी सिक्योरिटी रखें। हाँ सही। यार पुलिस का महकमा जो है वो इंडिविजुअल रखवालों के लिए नहीं है। भाई मैं टैक्स पेड हूँ, मुझे आपने सिक्योरिटी देनी है। ਭਾਈ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਥਾਣੇ 'ਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਐਸਐਚਓ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲੀਦਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ। खड़े हो जाए ना एसएचओ साहब, खड़े तो आप बैठे हैं खलोते बैठे ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ फर्क नहीं पैंदा। बैठो बेटे बैठो। बात ये है जुनैद साहब कि अब इनको ये महसूस करना चाहिए, ये जितने भी सिक्योरिटी के शायकीन लोग हैं ना, इनको अब ये महसूस करना चाहिए और ये यकीन कर लेना चाहिए कि अब आइंदा ऐसा नहीं होगा। असल में इनको सिक्योरिटी नहीं चाहिए, इनको प्रोटोकॉल चाहिए। ये बात है। हाँ ਇਹ ਜੁਨੈਦ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਵਿੱਚ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਬਾਹਾਂ ਖੋਲ ਕੇ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਣ ਡਿਆ ਬਾਹਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਵੀ? ਛੱਡ ਬਣਾ, ਐਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਗੱਠੜੀ ਰੇੜਨ ਡਈ। ਜਾਣਦੇ ਜੁਨੈਦ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਦਾ ਤੇ ਚਲੋ ਛੱਡੋ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੇ ਬਾਹਾਂ ਚੌੜੀਆਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮੀਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਟਕਾ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸੌਂਦੇ ਨੇ ਸਿਰਫ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਟੁਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਪਿੱਛੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟੁਰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁਗਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। अच्छा हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। नहीं, मतलब आपके एहलकारों ने इन बेचारों को क्या जुगत की होगी? ਜਨਾਬ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਇੱਕ ਸਿਪਾਹੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਨਾ ਕਬੂਤਰਾਂ ਵਾਲੇ ਖੁੱਡੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋ ਜੀ, ਮਗਰ ਪਿੱਛੋਂ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਲੱਗਦਾ ਕਬੂਤਰਾਂ ਵਾਲਾ ਖੁੱਡਾ ਟੁਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਰ ਜੀ ਪਿੱਛੋਂ ਸਿਪਾਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰਨੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਬੰਦਾ ਉਂਝ ਹੀ ਕਵੇ ਉਹ ਮਰ ਵੀ ਤੇ ਮਰ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਕ ਸਿਪਾਹੀ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕਹਿੰਦਾ ਚੋਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨੂੰ ਗੋਲੀ ਵੱਜੀ ਵੀ ਚੁੱਕਣ ਕੀ ਨਿਕਲੇਗੀ, ਕੀ ਨਿਕਲਣਾ ਇਹਦੇ ਚੋਂ? ਆਈਜੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਜੁਨੈਦ ਸਾਹਿਬ, ਆਈਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਆਪਣੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਹਾ ਭਾਈ ਫालतू सिक्योरिटी, गेट आउट। तो इससे वैसे मैंने ये देखा है कि जो मर्जी आईजी आ जाए, डीआईजी आ जाए, आपकी गुफ्तगू का महवर और मरकज वही आईजी वही डीआईजी बन जाता है, उसकी तारीफों के आप पुल बांध देते हैं। जुनैद साहब नौकरी भी करनी होती है, की करती हो? तो नौकरी अपने फराइज के साथ वफादारी करके करें। मैं आपको एक बात बताऊं जुनैद साहब, ये मुझसे हल्फ उठा ले, हल्फ। आपको कारकर्दगी से भी अंदाजा हो रहा होगा कि ये वाले जो आईजी जिनकी मैं तारीफें कर रहा हूँ, इनका देखें मैं आपको 1 साल पुराने आपके यही इसी अस्पताल के रिकॉर्ड निकलवा के दिखा देता हूँ। आपने उस वक्त भी यही कहा था, उससे 1 साल पहले भी यही कहा था। छठे आईजी हैं जिनको आप कहते हैं कि ये पंजाब पुलिस का बेहतरीन आईजी है। ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ 5 ਲੰਘੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਦੀ ਗੈਂਗ ਮਾਰੇ। ओ बाबा, उन्होंने भी तो कोई ना कोई गैंग मारे ही होंगे ना। जुनैद साहब ने कोई ना कोई नहीं, गल नादी गैंग ते मुकदी जे। ਸਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਕੱਲ ਨਾਦੀ ਗੈਂਗ ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੀ ਨਾਦੀ ਗੈਂग ਤੇ ਮੁਕਾਓ जी, ਸਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। नाज़रीन, यहाँ मुझे लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। सेम प्रोफेशन में शादी करने के नुकसानात भी हैं और फायदे भी हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इसको रिश्ते की तलाश में शर्त बना लेना जो है ना, इससे नुकसानात हैं। अच्छा भाईजान, एक मौजू है, उसको लम्हा फिक्रिया के तौर पे तो नहीं डिस्कस कर रहा, लेकिन हमारे माशरे में बहुत तेज़ी के साथ वो ट्रेंड जो है वो जोर पकड़ता जा रहा है, और वो है कि जब हम रिश्ते तलाश करते हैं तो उसमें सेम प्रोफेशन के रिश्ते तलाश करना। डॉक्टर है तो उसको लेडी डॉक्टर की तलाश है, इंजीनियर है इंजीनियर की तलाश है, आर्किटेक्चर है तो आर्किटेक्ट के, हर बंदा जो है वो प्रेफर कर रहा है कि उसको उसी शोबे में उसका रिश्ता मिले। उसकी वजह ये होती है ना जी कि अगर कोई डॉक्टर है तो उसको ये होता है कि अगर बीवी भी डॉक्टर होगी तो एक तो शादी के बाद स्पेशलाइजेशन या मजीद एजुकेशन हासिल करने में दोनों को सहूलत रहेगी। एक दूसरा ये है कि अगर मैं प्राइवेट क्लिनिक खोलूंगा तो मेरी बेगम साथ वाले कमरे में बैठ जाएगी और मैं इधर बैठ कर तो फोन पे मैसेजिंग करता रहूंगा। अच्छा, प्रॉब्लम में पता क्या है कि ये जो ट्रेंड है ये पहले भी मौजूद था हमारी सोसाइटी में, लेकिन ये अब हर गुजरते दिन के साथ इसमें इजाफा होता चला जा रहा है, बल्कि
بعض معاملات میں تو باقاعدہ ضد بن گئی ہے لوگوں کی کہ نہیں جی ہمارا بیٹا ڈاکٹر ہے ہمیں لیڈی ڈاکٹر چاہیے, ہماری بیٹی لیڈی ڈاکٹر ہے ہمیں ڈاکٹر ہی چاہیے, اور ڈاکٹروں میں یہ زیادہ ہوتا ہے. اور وجہ وہی ہے جو تم بتا رہے میرا خیال ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ ذرا سپورٹیو بھی رہتے ہیں نا. نہیں میں عرض کرتا, دیکھو بات یہ ہے کہ اس سیم پروفیشن میں شادی کرنے کے نقصانات بھی ہیں اور فائدے بھی ہیں, لیکن پرابلم یہ ہے کہ اس کو رشتے کی تلاش میں شرط بنا لینا جو ہے نا, اس سے نقصانات ہو رہے ہیں. ہمارے ہاں رشتوں کی جب تلاش ہوتی ہے تو آپ کے پاس پہلے ہی آپشنز بہت محدود ہوتی ہیں. ہم طرح طرح کے تعصبات میں جکڑی ہوئی قوم ہے. ہم پہلے مطلب فرقہ واریت کے حوالے سے بھی ہماری ایک شرط ہوتی ہے, پھر صوبائیت کے حوالے سے بھی ایک شرط ہوتی ہے, پھر برادری کے حوالے سے بھی ایک شرط ہوتی ہے. کئی طرح کے ہمارے تعصبات ہیں جس میں ہم مختلف طریقے سے جکڑے ہوتے ہیں. اب تو سیاسی ایگزیکٹلی اب تو سیاسی جو وابستگی ہے وہ بھی ایک شرط ہے. تو جب ہم پہلے ہی اپنی چوائسز کو, اپنی آپشنز کو اتنا محدود کر لیتے ہیں, اور اوپر سے ہم نے یہ بھی ایک شرط عائد کر دی ہے کہ جناب سیم پروفیشن بھی ہو, تو ہم بالکل ہی اپنا جو ہے نا وہ بند گلی میں داخل ہو جاتے ہیں جس کے بعد کوئی راستہ نہیں رہتا, اور لڑکی کی عمر بھی گزر رہی ہوتی ہے اور لڑکے کی عمر, اور اس بند گلی میں گھس جاتے ہیں جدے اخیر تے کتا بھی بیٹھا ہے آگے نکل بھی نہیں سکتا. جی پنجن راہ کوئی نہیں. اچھا پہلے شروع میں تو جیسے میں نے عرض کیا نا جناب, پہلے یہ ڈاکٹرز کی حد تک ہوا کرتا تھا, لیکن اب آلموسٹ سارے شعبوں میں یہ آ گیا. بلکہ پاکستان میں کیا پوری دنیا میں ہی ڈاکٹرز پہلے جو ہوتے تھے نا وہ یہ ہوتا تھا کہ لیڈی ڈاکٹر کو ڈاکٹر چاہیے, ڈاکٹر کو لیڈی ڈاکٹر چاہیے, یہ پوری دنیا میں تھا. بلکہ اب میرا خیال ہے کہ انگلستان پہلا ملک ہے جہاں پہ ڈاکٹروں سے ہٹ کے بھی یہ ٹرینڈ جو ہے وہ ٹاپ ٹرینڈ بنا, پہلے نمبر پہ آ گیا. اچھا جی وہ کون سا شعبہ ہے جی؟ آئی ٹی کا شعبہ, آئی ٹی کمپیوٹر کا شعبہ, انفارمیشن ٹیکنالوجی کا شعبہ جو ہے یہ سب سے, یعنی 21% جو آئی ٹی پروفیشنلز ہیں 21% وہ زندگی میں جو اپنا جو ساتھی تلاش کرتے ہیں وہ آئی ٹی سے ریلیٹڈ ہی تلاش کرتے ہیں. دوسرے نمبر پر 20% کے ساتھ انگلستان میں بھی ڈاکٹرز ہی ہیں ابھی بھی. حالانکہ وہاں پہ فرقہ وارانہ تعصب نہیں پایا جاتا. لندن میں یہ ارائیں بٹ جٹ بھی نہیں ہوتے نا. ہاں جی اللہ ارائیں مریخ پہ بھی ہوتے. اچھا ہم بات کر رہے تھے کہ اس رجحان کے نقصانات بھی ہیں فائدے بھی. فائدہ تو سیدھی بات ہے کہ ایک یہ ہے کہ اگر آپ مل کے جیسا کہہ رہے تھے عزیزی بھائی جندہ گریٹ کے آپ کو کلینک شروع کرنا چاہتے ہیں تو اس میں آسانی ہو جاتی ہے آپ کو. اگر آپ مل کے یعنی یہ سمجھتے ہیں کہ مالی طور پہ دونوں ڈاکٹر مل کے تو کہیں پریکٹس بھی کریں گے, ہیلپ کرتے ہیں. اچھا اب بات یہ ہے کہ یہ چلو ایک پازیٹیو ایسپیکٹ ہے, پھر ایک دوسرے کے پرابلم کو سمجھنے میں بھی آسانی ہوتی ہے, ٹھیک ہے, لیکن اس کے کئی نقصانات بھی ہیں. سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ شوہر اگر گھر دیر سے آئے تو بہانہ بھی نہیں لگا سکتا. اگر بیوی دوسرے شعبے سے ہو تو بندہ جھوٹ بول لیتا ہے, اس میں جھوٹ نہیں بولا جا سکتا. سب سے بڑا نقصان تو یہ ہے. اچھا اس میں ایک اور نقصان جس کا آکسفورڈ یونیورسٹی نے اپنی حالیہ ایک ریسرچ میں ذکر کیا ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ ان شادیوں میں جو سیم پروفیشن میں شادیاں ہوتی ہیں اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ آپس میں رقابت یا جیلسی شروع ہو جاتی ہے, پروفیشنل جیلسی شروع ہو جاتی ہے. مثلا 2 انجینئرز ہیں, 2 آئی ٹی پروفیشنلز ہیں, 2 ڈاکٹرز ہیں, تو وہ آپس میں کہیں نہ کہیں جا کے وہ اناغ اور ضد کا مسئلہ بنا لیتے ہیں, کہیں نہ کہیں جا کے کہ تم بڑے ڈاکٹر ہو یا میں بڑا ڈاکٹر ہوں. بچہ پوچھ لے کہ ابو میرے سر میں درد ہو رہا ہے کیا کھاؤں, تو اماں نے اگر ایک دوائی دے دی اور ابا نے دوسری دوائی بتا دی, اب بچہ تو پھنس گیا نا. ابا نے کہنا میں زیادہ سینئر ہوں, اماں کہے گی میں زیادہ سینئر ہوں. بالکل ظاہر ہے ایکول تو نہیں نہ ہوتا بندہ کوئی بھی, تو تھوڑا بہت فرق ہوتا ہے. میرا ایک اپنا بھتیجا ہی لگتا ہے ڈاکٹر زین, ڈینٹسٹ ہے, اس کی بیوی بھی ڈینٹسٹ ہے. میں اس کے پاس دند دکھانے چلا گیا, وہ میرے دند کے اوپر کر کے نا اپنا کام تو ساتھ اپنی بیگم پہ روب ڈال رہے, اس کو ایسے کرتے ہیں, یہ کرتے ہیں, وہ کرتے ہیں. میں کہ یار تیری کی موج لگی, میں انہی گلاں کیتیاں ہوندیاں تے ہن تو میرا دند کٹ کے اگلی نے تلی تے رکھ دینا. وہ تمہارے سامنے ہی اس نے کیا ہوگا, اس کے بعد بیگم نے کہا ہوگا دند کٹ دیں گے آئندہ تو بات بولو. نہیں یار اس کا روب ہے,
مجھے محسوس ہو ہوا جانے دو اتنا ہی روب ہے جتنا تمہارا ہے چھوڑو اتنا بچارا پسے آ خامند کہ مانتا ہی نہیں کہ کدی خامندہ روب ہو سکتا یار جنید تم تو بالکل ہی پسپا ہو چکے اچھا جی ایک اور جو نقصان ہے وہ ٹائمنگ کے فرق کا ہے اگر میاں بیوی کا تعلق ایک ہی پروفیشن سے ہے تو وہ گھر کو بہت پھر کم ٹائم دے پاتے ہیں بچوں کو بہت کم ٹائم دے پاتے ہیں فیوچر میں اچھا اس کے علاوہ جب آپ یہ شرط بنا لیتے ہیں کہ ہم نے ڈاکٹر کے ساتھ شادی کرنی ہے لیڈی ڈاکٹر بیٹی کی یا انجینئر کے ساتھ شادی کرنی ہے تو ایک بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ ہم جب اس تلاش میں نکلتے ہیں تو ہم جو لڑکا یا لڑکی دونوں طرف سے جو دیگر ہم باتیں دیکھتے ہیں رشتوں کی تلاش میں ان کو نظر انداز کر دیتے ہیں مثلا کوئی بھی مطلب آپ خاندان دیکھتے ہیں آپ شرافت دیکھتے ہیں آپ اور کئی کنسیڈریشنز آپ کی ہوتی ہیں جب آپ کو لیڈی ڈاکٹر کو ڈاکٹر اور ڈاکٹر کو لیڈی ڈاکٹر مل جاتی ہے تو دیگر تمام شرائط جو ہیں ان کو آپ نظر انداز کر دیتے ہیں جو وقت گزرنے کے بعد سامنے باتیں آتی ہیں کہ لیڈی ڈاکٹر تو ہے پر اللہ معافی دے دے کسون پڑا اچھا جی سیم پروفیشن میں شادی کا سب سے جو زیادہ خمیازہ ہے وہ اگلی نسل کو یعنی اولاد کو بھگتنا پڑتا ہے ان کو لا محالہ جو ماں باپ ہے وہی بننا پڑتا ہے بالکل صحیح کہا بالکل صحیح کہا اگر بیٹے کے اندر آپ کی طرح ایک اچھا کمیڈین بننے کا ٹیلنٹ موجود ہے لیکن اماں ابا کہتے ہیں نہیں جی تم نے ڈاکٹر بننا ڈاکٹر ہی بننے پر مجبور ہوگا جیسے میں یار میں بال بال بچاؤں ڈاکٹر بننے نہیں تمہارے تو نمبر ہی 350 تھے نا جبکہ میرٹ جو تھا اس وقت 950 تھا میں ایمان سے اپنے سائنس کے نمبر سے سناؤں نا یہ میز کے نیچے گھس جائے اسے پتہ ہی نہیں کہ کس قدر مجھے فزکس کیمسٹری اور بیالوجی آتی اللہ میں معاف کر میں نظر کھا گئی ہے نیوٹن کے تو لاز آف موشن تھے نا عزیزی کے عزیزی ان لاز آف موشن تھے اتنا یہ ان لاز سے ڈرا ہوا ہے ایکشن اینڈ ریاکشن از ایکول بٹ اپوزٹ ڈائریکشن ناظرین یہاں مجھے لینا ایک چھوٹا سا وقفہ ہمارے ساتھ رہیے گا آپ نے کیا پیش گوئی کی تھی بچہ جانتا ہے کہ جس کی وفاق میں حکومت ہوتی ہے وہ کشمیر میں حکومت بنا لیتا ہے جنید صاحب اللہ کا شکر کریں اللہ نے عزت دے دی اور آپ ایک صحافی بن گئے ورنہ ایڈا چٹا بندہ کشمیر دے پہاڑاں تے 3 بکری تے 1 گاں لے کے جا رہے ہوں ناظرین آج ایک مرتبہ پھر ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستانی سیاست اور میڈیا کی ڈارلنگ سیاستدان محترم جناب شیخ رشید صاحب السلام علیکم شیخ صاحب وعلیکم السلام جنید صاحب کیا حال چال ہے آپ لوگوں کا آپ سب ٹھیک ہیں اللہ کا شکر آپ کو پتہ ہے میں تو سولو شو کرتا ہوں اور واحد آپ کا شو ہے جس میں میں آ جاتا ہوں کیونکہ آپ سب لوگ مجھے بڑے اچھے لگتے ہیں نہیں یہ بھی سولو شو ہی ہے سر ہم سب تو اینکر ہیں ہم سب تو آپ کے انٹرویو کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں نہیں تو اتنے سارے اکٹھے اینکر کیوں کوئی انٹرویو کرنا ہے یا گڈی نو تکا لانا سر جی کوئی آپ کی بات میں انگلش کا مشکل لفظ آ جاتا ہے اس لیے ہم نے ساتھ انسائکلوپیڈیا بٹھایا ہوا ہے انسائکلوپیڈیا آپ نے کو نیا لینا تھا آپ نے اتنا پرانا لے لی شیخ صاحب نواں 9 دن پرانا 100 دن شیخ صاحب یہ انسائکلوپیڈیا نہیں یہ موٹر سائیکلوپیڈیا ہے دیکھیں میں آپ کو سچی بات بتاؤں کہ آپ لوگ چونکہ سچ کا ساتھ دیتے ہیں اس لیے میں خوش ہوتا ہوں آپ میں بیٹھ کے چلیں شیخ صاحب پھر آج کی گفتگو کا آغاز بھی ایک سچی بات سے کرتے ہیں آپ نے ایک مرتبہ پھر یہ فرمایا ہے کہ نالا لئی پنڈی کا سب سے بڑا مسئلہ ہے اور رواں سال میں اس پر کام شروع ہو جائے گا شیخ صاحب میں اتنا سا تھا جب سے آپ اقتدار میں ہیں اور آپ یہ مسلسل یہ کہتے چلے آ رہے ہیں کہ اس سال نالا لئی کا مسئلہ حل ہو جائے گا اس سال نالا لئی دیکھیں جنید صاحب پنڈی میرا شہر ہے جی میں پنڈی کا بیٹا ہوں آپ اکیلے تو نہیں نہ رہتے پنڈی میں لاکھوں لوگ رہتے ہیں نہیں مگر لاکھوں لوگ جو ہیں وہ اگر مجھے چنتے ہیں آواز اٹھانے کے لیے تو میں اللہ کے فضل سے آواز اٹھاتا ہوں میں مسلسل ہر بار ہر حکومت میں یہ کہتا ہوں کہ نالا لئی جو ہے یہ پنڈی کا سب سے اہم مسئلہ ہے بس اور میں نے تو یہ بھی اعلان کیا ہوا ہے کہ جتنی دیر تک یہ مسئلہ حل نہیں ہوتا میں سیاست نہیں چھوڑوں گا
اور جس دن اس کا مسئلہ حل ہو گیا میں ریٹائرمنٹ لے لوں گا. اچھا تو آپ اس لیے نالا لئی کا مسئلہ نہیں حل ہونے دیتے کہ مسئلہ حل ہو جائے گا تو آپ کو سیاست چھوڑنی پڑے گی. دیکھیں میں نے تو واقعی اعلان کیا ہوا ہے کہ جب یہ مسئلہ حل ہو جائے گا میں سیاست چھوڑ دوں گا. تو آپ اس بات کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ پاکستانی سیاست کو ابھی شیخ رشید کی ضرورت ہے, اس لیے یہ مسئلہ شاید حل نہیں ہو رہا. شیخ صاحب پنڈی والوں کا مسئلہ نالا لئی ہے اور اس کو حل کرنا آپ کا فرض ہے. دیکھیں میں تو اللہ کے فضل سے کئی سالوں سے اس کوشش میں ہوں کہ یہ مسئلہ حل ہونا چاہیے, مگر لوگ بھی تو زیادتی کرتے ہیں. آپ دیکھیں جنید صاحب جس طرح کراچی میں برساتی نالوں کے اوپر تعمیرات ہو چکی ہیں, یہاں پنڈی میں بھی لوگوں نے نالا لئی کے بالکل کناروں پہ اس کے اوپر اس کو اس طرح بند کیا ہوا ہے, تعمیرات اور بلڈنگیں اور گھر بنا لیے ہوئے ہیں. سب آپ ہر حکومت کا کم و بیش حصہ رہے ہیں, آپ کا فرض بنتا تھا کہ آپ ناجائز تعمیرات کو روکتے. جنید صاحب میں نے اللہ کے فضل سے جب میں پنڈی میں ہوتا ہوں تو میں بالکل روکتا ہوں. یہ ایک دفعہ میں امریکہ گیا ہوا تھا تو پیچھے سے ایک بلڈنگ بن گئی, ایک دفعہ میں انگلینڈ تھا تو پیچھے سے 2-3 گھر بن گئے, ایک دفعہ میں یورپ کے ٹور پہ تھا پھر 2-3 پیچھے گھر بنے. آپ جتنی بھی تعمیرات دیکھتے ہیں نا جی نالے کے اوپر, آپ میرا پاسپورٹ چیک کر لیں اتنے ہی میرے باہر کے ٹور ہیں. یہ جو آپ بتا رہے ہیں کہ آپ وہاں گئے تو گھر بن گئے, وہاں گئے تو گھر بن گئے, یہ نالا لئی پہ گھر بن گئے یا آپ کے گھر بن گئے کہیں پہ؟ جنید صاحب میں تو اسی لال حویلی میں بیٹھا ہوا ہوں, مجھے تو کوئی شوق ہی نہیں ہے بلڈنگوں کا, پلازوں کا. میں تو جب بھی پاکستان میں ہوتا ہوں اور حکومت میں ہوتا ہوں میں تو پوری کوشش کرتا ہوں کہ اس مسئلے کو حل کروں, مگر میرا خیال ہے لوگوں نے نالا لئی سے یہ مطلب سمجھ لیا ہوا ہے کہ لئی جا, جس کا جہاں جی چاہتا ہے وہ زمین وال کے تو وہاں پہ کچھ نہ کچھ بنا لے. اس طرح دیکھیں مسئلے حل نہیں ہوتے, لوگوں کو ساتھ دینا پڑے گا. لیکن شیخ صاحب لوگ تو اپنے مسائل کے حل کے لیے فرزند راول پنڈی کی طرف ہی دیکھتے ہیں نا. تو میں دل و جان سے ان کا خادم ہوں اور اللہ کے فضل سے ان کی خدمت کرتا ہوں جنید صاحب, مگر یہ جو نالا لئی کا مسئلہ ہے نا جی یہ بڑا بھیانک ہوتا جا رہا ہے, یہ خوفناک صورتحال اختیار کرتا جا رہا ہے. میرا خیال ہے سب کو ساتھ دینا پڑے گا. اچھا شیخ صاحب یہ کیا ذکر چل پڑا ہے جو آپ نے فرمایا ہے کہ لال حویلی میں جنات ہیں اور وہ آپ کا ساتھ دیتے ہیں اور وہ جو بھی کہتے ہیں وہ ٹھیک کہتے ہیں؟ کتنے جن ہیں لال حویلی میں؟ دیکھیں لال حویلی میں سب سے بڑا جن تو میں خود ہوں, اس کے بعد میری دیکھا دیکھی اور بھی کتنے سارے ادھر آ گئے ہوں. تو شیخ صاحب اس جن کی پری آنے کا کوئی چانس ہے؟ دیکھیں اگر سب سے بڑا جن وہاں پری کے بغیر رہ رہا ہے تو باقی جن بھی چھڑے ہی رہ رہے ہیں. شیخ صاحب کسی جن نہ ٹک ٹاک بنا کے ذرا چھڈو, دیکھیے تو صحیح کہو جا جن. اے پروگرام مکدا ہے تے تہاڈے نال بنانے ہیں ٹک ٹاک. شیخ صاحب میں تو تقریباً انسان ہوں, کسی جن کے ساتھ ٹک ٹاک بنائے. یار میری بات سنیں, جب آپ اتنی بڑی سٹیٹمنٹ دے ہی رہے تو تقریباً کیا, سیدھے کہہ دیں میں انسان ہوں, رسک لیں یار. نہیں جنید صاحب آج کل ذرا FIA اور نیب سختی کر رہی ہے, اس لیے وہ احتیاطاً ساتھ تقریباً لگا رہے ہیں. دیکھیں یہ جو جنات لال حویلی میں رہتے ہیں جنید صاحب وہی مجھے سب کچھ بتاتے ہیں, اس لیے آپ نے دیکھا ہے کہ میں کوئی بھی سٹیٹمنٹ دیتا ہوں تو وہ اللہ کے فضل سے پوری ہوتی ہے. آپ کے بھائی نے یہ کچھ دیر پہلے کہا تھا کہ یہ کشمیر کا الیکشن عمران خان کا الیکشن ہے, تو آپ نے رزلٹ دیکھ لیا ہے. شیخ صاحب آپ نے کیا پیش گوئی کی تھی؟ بچہ جانتا ہے کہ جس کی وفاق میں حکومت ہوتی ہے وہ کشمیر میں حکومت بنا لیتا ہے. جنید صاحب اللہ کا شکر کریں, اللہ نے عزت دے دی اور آپ ایک صحافی بن گئے, ورنہ ایڈا چٹا بندہ کشمیر دے پہاڑاں تے 3 بکری تے 1 گاں لے کے جا رہے ہوں اور سادگی دا یہ عالم ہوندا ہے کہ گاں دے گلے سنگل بھی نہیں ہوتے اور گاں نو گلاں چلا کے واپس کر ادھر اچھو ادھر گدر کھلتے نا جی, ادھر اچھو. میں بات یہ کرنا چاہ رہا ہوں جنید صاحب کہ اگر سب کو پتا تھا تو سارے بات کرتے. بات اللہ کے فضل سے صرف شیخ رشید نے کی ہے کہ کشمیر کا الیکشن جو ہے وہ عمران خان کا ہے,
اور جب رزلٹ نکلا ہے تو آپ تو سارے ہی کہتے ہیں کہ ہم نے بھی کہا تھا. ہاں جی. مگر آپ ریکارڈ نکال کے دیکھ لیں, آپ کو صرف شیخ رشید یہ کہتا ہوا نظر آئے گا. اچھا شیخ صاحب نے بڑا زبردست بیان دیا ہے کہ میں وزیر داخلہ بن کر اپنی اوقات نہیں بھولا, میں زمینی وزیر داخلہ ہوں, خلائی وزیر داخلہ نہیں ہوں, اور میں سرحد پہ جاؤں گا, فوجیوں کے ساتھ زمین پہ بیٹھ کے روٹی کھاؤں گا, چائے پیوں گا ان کے پلے سے. یہ تو نہیں کہا ان کے پلے سے, لیکن کہا ہے, بیان آیا. ایسے یہ کیا بات کی ہے آپ نے؟ ہم نے آپ کی ویڈیوز دیکھی ہے نا کہ آپ ریڈیو پہ کھڑے ہو کے پنڈی میں مفت کھانا کھا جنید صاحب, پنڈی کے لوگ میرے یار ہیں, میرے دوست ہیں, میرے بیلی ہیں, وہ مجھ سے نہیں پیسے لیتے تو میں کیا کروں؟ اب اگر آپ جیسا بابو دکان پہ جا کے انگریزی اردو مارے گا تو وہ تو پھر ڈبل پیسے چارج کرے گا. میرے محلے کے دکانداروں کو پتا ہے کہ یار وہی شیخ رشید ہے جڑا تھڑے تے بہ کے کنگی نہ لک کھر کنڈیا ہوندا, یہ کو کی پیسے لینے. ناظرین یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. اور پھر اس صدی کے تان سین سلامت علی خان صاحب کے منہ سے میں نے خود سنا ہوا ہے, جی انہوں نے فرمایا تھا خان صاحب نے کہ ایسی پلے بیک سنگر پوری دنیا میں اور کوئی نہیں ہے. اچھا جی, پاکستان فلم انڈسٹری کے سٹارز کا جو ہم ذکر کر رہے ہیں, ہاں جی, اس میں آج جس شخصیت کا میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں, جی جی, ان کا اتنے سے ٹائم میں ذکر ہو نہیں سکتا. وہ ایک بہت بڑی شخصیت ہوئی ہیں اور بڑا وسیع ان کا کام ہے اور ان کی شخصیت کے بہت سے رنگ ہیں. یہ ایک سیگمنٹ میں 8 منٹ کے بڑا مشکل ہے ان کے متعلق بتانا, مگر چلیں کچھ تو ذکر کریں نا. وہ ہے میڈم نور جہان صاحب. کیا بات ہے, کیا بات ہے, گائے گی دنیا گیت میرے, کیا بات ہے. ہائے ہائے ہائے, بڑا تڑا چھوٹے ٹولر کا پنڈ ہے. بہت بڑی خاتون ہوئی ہیں, بہت بڑی سٹار ہوئی ہیں. کیا بات ہے. 21 ستمبر 1926 کے دن یہ عظیم صوفی شاعر بلے شاہ کی ترتیب میں پیدا ہوئی, قصور میں پیدا ہوئی, اور ان کے جو فیملی ہے ان کا موسیقی سے آلریڈی تعلق تھا. جی 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 جی, مدد علی ان کے والد صاحب کا نام تھا اور فتح بیگم والدہ صاحبہ کا نام. اچھا, اور ان کا نام جو تھا پیدائش کے بعد رکھا گیا وہ اللہ وسائی تھا. جی جی جی, کیا پتا تھا ان کو اس وقت کہ یہ بچی اللہ وسائی جو ہے یہ اللہ نے ہمارے گھر میں رحمت وسا دی ہے. ایسا نام کیا, ایسا نام کیا کہ ہند سندھ میں کوئی دوسرا ہے ہی نہیں. ہاں جی, لتا منگیشکر جو انڈیا کی بہت بڑی سنگر ہیں, وہ جو کہتی ہیں کہ میں نور جہان صاحبہ کو سن کے سیکھتی ہوں. اور پھر اس صدی کے تان سین سلامت علی خان صاحب کے منہ سے میں نے خود سنا ہوا ہے, جی, انہوں نے فرمایا تھا خان صاحب نے کہ ایسی پلے بیک سنگر پوری دنیا میں اور کوئی نہیں آئی. بہت بڑی پلے بیک سنگر ہوئی ہے. اور پھر غزل بھی, سلامت صاحب کہتے ہیں کہ غزل بھی جیسی نور جہان صاحبہ نے گائی ہے کسی اور نے نہیں گائی. میں نے بڑے بڑے جو استاد کا درجہ رکھنے والے جو شعراء تھے ان کے منہ سے یہ سنا ہوا ہے کہ یہ ہماری خوش بختی ہے کہ ہماری فلاں غزل جو ہے وہ نور جہاں نے گائی ہوئی ہے. جی 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 جی, فیض صاحب کی جو غزلیں گائیں ان کے متعلق جب فیض صاحب سے کوئی بات کرتا تھا تو وہ کہتے تھے وہ اب میری نہیں, وہ نور جہاں کی غزل. 9 سال کی عمر میں صرف یہ گانا شروع کیا. جی جی, ابتدائی تعلیم جو ہے وہ استاد غلام محمد صاحب سے لی. جی, اور پھر ایسا گایا ہے 71 سال گایا ہے. 71 ایئرس. ہو صرف 9 سال کی عمر میں پنجابی کے عظیم موسیقار بابا جی اے چشتی, جی, ان کے ترتیب دیے ہوئے چند گیت اور غزلیں گا کے نا جی جی, سٹیج کے اوپر واہ, بے حد مقبولیت حاصل کر, چھوٹی سی بچی نہیں, واہ جی واہ, بیبی نور جہان اس وقت ان کا نام رکھا گیا, بیبی نور جہان. اور یہ جو سٹیج پہ ہی ان کی مقبولیت شروع ہوئی, یہ مقبولیت ان کو پھر کلکتے لے گئی, اچھا, جہاں انہوں نے اپنی دونوں بہنوں کے ساتھ مل کے 1935 میں ایک فلم بنی تھی پنجابی, پنڈ دی کڑی, اس میں بیبی نور جہان کے نام سے اداکاری اور گلوکاری کی. اچھا, دیکھو ذرا یار, اللہ تعالیٰ نے وہ میڈم کے اوپر کیا کرم کیا ہوا تھا, کتنی رحمت تھی, کتنی عزت بخشی کہ صرف 9 سال کی عمر ہاں جی, اتنی مقبول ہو گئی, اتنی مقبول ہو گئی کہ بڑے بڑے سنگر اس طرح کے نام نہیں ہوتے بیچاروں کے. عزیزی 9 سال عمر کیا ہوتی ہے؟ یہ تھیلا اپنا 9 سال تک بولا ہی نہیں.
تو بیچارہ خیر اب بھی تم سے اک کے نہیں بولتا. اچھا جی, اللہ وسائی کو نور جہان کا نام دیا تھا مختار بیگم. اچھا. وہ خود بھی گلوکارہ اور اداکارہ تھی, اور یہ فریدہ خانم صاحبہ کی بہن. اچھا, جو بیبی نور جہان کا پہلا گانا زبان زد عام ہوا نا جی, وہ 1939 میں بننے والی فلم گل بقولی کا تھا, چالا ٹول جوانیاں مانے. اس کی موسیقی ترتیب دی تھی ماسٹر غلام حیدر صاحب. ارے واہ. ماسٹر غلام حیدر صاحب کو بھی وہ اپنا استاد کہتے تھے. اچھا. ماسٹر غلام حیدر صاحب بہت بڑے موسیقار ہوئے ہیں, اور بڑے اچھے گھرانے سے ان کا تعلق تھا. ان کے ایک بیٹے جنرل سلیم حیدر جرنیل ہوئے ہیں فوج میں, جی جی. اور وہ جنرل سلیم حیدر بھی موسیقی کے ساتھ بڑا پیار کرتے تھے. اچھا کو پھر 15-16 سال کی عمر میں 1942 میں لاہور ہی میں بننے والی اردو فلم خاندان کو نور جہان صاحبہ کی پہلی بطور ہیروئن فلم کہا جاتا ہے. جی. اس فلم میں جو بھارتی ولن اداکار پران ان کے ساتھ ہیرو تھے. اچھا. جو پران بڑے مشہور ولن ہوئے ہیں وہ ان کے ساتھ ہیرو تھے فلم خاندان میں. اس فلم کے ڈائریکٹر شوکت حسین رضوی تھے. فلم نے کامیابی کے جھنڈے گاڑ دیے. شوکت حسین رضوی جن سے انہوں نے بعد میں شادی بھی کر لی. اس فلم کے بعد پھر سب سے بڑے فلمی مرکز بمبئی کے فلم سازوں نے نور جہان کو کاسٹ کرنا شروع کر دیا. پھر بے شمار فلمیں, ایک انمول گھڑی زینت اور جگنو, اس میں یہ دلیپ کمار کے ساتھ ہیروئن آئی. اور جگنو جو ہے نا جی, یہ متحدہ ہندوستان جو ہے اس میں نور جہان کی آخری بڑی فلم تھی, جس میں نور جہان صاحبہ نے پہلی اور آخری بار محمد رفیع صاحب کے ساتھ 2 گانا بھی گایا تھا. 1945 میں بننے والی فلم بڑی ماں, اس میں لتا منگیشکر نے بطور اداکارہ نور جہان صاحبہ کے ساتھ کام کیا تھا. جی ہاں, لتا منگیشکر بھی بطور اداکارہ آئی تھی. اچھا. پھر 1942 میں شوکت حسین رضوی صاحب نے اور میڈم نے شادی کر لی. جی. پھر پاکستان جب بن گیا, جب تقسیم ہو گئی, ہاں جی ہاں جی. تو میڈم پھر شوکت حسین رضوی صاحب کے ساتھ لاہور آ گئی. حالانکہ جو ہندوستان میں ان کا جو وقت تھا نا جی, جتنے سال انہوں نے گزارے, ہاں جی. اس میں انہوں نے بڑا عروج پا لیا تھا, بے پناہ عروج پا لیا تھا. دلیپ کمار کے ساتھ ہیروئن آ گئی, گانے سپر ہٹ ہو گئے, ہر چیز چھوڑ کے یہاں پاکستان آ گئی. جی. پاکستان میں آتے ہی میڈم نور جہان نے اپنی ہدایت کاری میں فلم 95 بنائی. ہدایت کاری بھی کی ہوئی ہے. کیا کہنے. سپر ہٹ گانا تھا اس فلم کا, منڈیا سے آل کوٹیا. بعد میڈم نور جہان بطور گلوکارہ اور اداکارہ پاکستان میں بھی سپر ہٹ ہو گئی. 95 فلم کے بعد پھر ایک لائن ہے, دوپٹہ, گلنار, لختے جگر, پاٹے خان, چھو منتر, نیند, نوراں. پھر 1961 میں بطور اداکارہ نور جہان کی آخری فلم غالب. جی. اس کے بعد میرا خیال ہے انہوں نے پھر اداکاری چھوڑ دی. جی جی. پھر بطور گلوکارہ پوری دنیا میں چھا گئی, چونکہ توجہ ایک طرف ہو گئی نا. ہاں جی. اور موسیقی سے ویسے بھی جتنا ان کو پیار تھا وہ اداکاری سے اتنا پیار نہیں. وہ پھر انہوں نے اپنا اوڑھنا بچھونا موسیقی کو بنا لیا. حالانکہ میڈم کا جتنا دور ہے نا جی, اس میں ان کا مقابلہ بڑا سخت رہا ہے. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں جی کہ میڈم اکیلی, نہ 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 نہ, بہت سخت مقابلہ. زبیدہ خانم, نسیم بیگم, مالا بیگم, رونا لیلا, مطلب بے شمار. پھر ناہید اختر صاحبہ آ گئی, مہناز, سریا خانم, افشاں, بے پناہ آوازیں تھیں, بڑی بڑی اچھی آوازیں. جی جی. مگر میڈم نور جہاں کا جو مقام تھا اور جو انہوں نے عروج پایا ہے, اس کو کوئی نہیں چھو سکا. اور میڈم نور جہان پارٹیشن کے بعد جب پہلی دفعہ انڈیا گئی تھی نا جی جی, تو پوری فلم انڈسٹری نے ان کا استقبال کیا. اور ایک فنکشن ارینج کیا گیا جس میں سٹیج پہ بلانے کے لیے میڈم کو دلیپ کمار صاحب کو کہا گیا. مطلب بھرپور عزت دی انہوں نے. سن 2000 میں 27ویں روزے اللہ کو پیاری ہو گئی. اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں بڑا اعلیٰ مقام عطا فرمائے. آمین. ناظرین, یہ تھا آج کا حسب حال, اور آج کی چھوٹی سی بات یہ کہ ہر شخص کی بات دل پہ نہیں لگا لینی چاہیے. یہ یاد رکھنا چاہیے کہ کچھ لوگوں کے پاس ان کی واحد پازیٹیو چیز ان کا بلڈ گروپ ہوتا ہے. خوش رہے, خوش رکھے. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل. اللہ حافظ. دنیا خبر کی دنیا